तागूत एपिसोड 3। आज रात जो कुछ होता रहा है वो यकीनन 20वीं सदी में एक अजीब सी चीज़ महसूस होनी चाहिए, इकबाल जंग बोला। लेकिन मेरे दोस्त, ये मामला इतना सरसरी और मामूली नहीं है। इसे सुकून से और गौर से सुनने की ज़रूरत है। आओ थोड़ा सा कहवा पिया जाए और फिर इस मसले पर इत्मीनान से बात करेंगे। आप इसको महज अजीब कहते हैं, असद ने कहा। अरे साहिब, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये सब एक हकीकत होती तो एक ऐसी हकीकत होती जो यकसर खिलाफ अकल और बिल्कुल लग़ो करार दी जाती। महज एक ख्वाब, परेशान। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये हकीकत नहीं। सहर व जादू से मुतालिक तमाम शोर गुल और बेसरोपा अकायद, आपकी ये तमाम बेतुकी और लचर बातें, ये बेचारे सुलेमान की गर्दन में अहमकाना तावीज़ या जादू के नक्श लटकाना, ये सब कुछ शुरू से आखिर तक एक ढोंग नहीं तो और क्या है? क्या वाकई तुम्हारा ये ख्याल है? नवाब ने थर्मास में से कहवा उंडेलते हुए कहा और मुस्कुराया। तो तुम ये बताओ कि आज रात सुलेमान ने जो हैरत अंगेज़ और खिलाफ तवक्का तर्ज़ अमल इख्तियार किया, इसकी तौज़ीह तुम कैसे करोगे? क्या तुम इसके तर्ज़ अमल को अजीब नहीं मानते? बेशक मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इतना अजीब नहीं था जितना कि आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये कि मेरे ज़ाविया नज़र से ये मसला बिल्कुल सीधा साधा है, असद ने कहा। मेरे ख्याल में सुलेमान ने रूहानियत या इसी किस्म का कोई और शुगल इख्तियार कर लिया है। आजकल भी ऐसे संजीदा और समझदार इंसानों की कमी नहीं जो इस तरह के मशागिल तफरीह और दिलचस्पी के लिए इख्तियार करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सुलेमान को किसी चीज़ का जब शौक़ हो जाता है तो उसका क्या आलम होता है। वो अपनी धुन में दुनिया की बाकी हर चीज़ भूल जाता है। यही वजह है कि कुछ मुद्दत से वो आपकी तरफ से गाफिल और बेनियाज रहा है और आपसे मुलाकात तक नहीं कर सका। इसके बाद आज रात के वाक़यात पर गौर कीजिए। मुझे यकीन है कि आपकी ज़ियाफ़त पर ना आने का इसको बेहद सदमा था, लेकिन चूँकि वो पहले ही एक रूहानी नशिस्त या हज़रात वग़ैरह का इंतज़ाम और तयन कर चुका था, इसलिए वो ना आ सका और ना ही इस नशिस्त को वो मुलतवी कर सका। ऐसी हालत में हम दोनों इसके मकान पर अचानक नाजिल हो जाते हैं, जहाँ इसी रूहानियत वगैरह से दिलचस्पी रखने वाले इसके कुछ दोस्त जमा हैं। फितरी तौर पर सुलेमान ये नहीं चाहता कि हमें इस हकीकत से आगाह कर दे कि इसने अपने मकान में इन अजीब और निराली शक्ल सूरत के मेहमानों को क्यों जमा कर रखा है। लिहाजा वो फ़ौरन एक कहानी तैयार कर लेता है कि ये लोग एक सोसाइटी के मेंबर हैं जिसका ताल्लुक़ इल्म व फ़ल्कियात से है। इस सूरत हाल में जो बिल्कुल फितरी और सादा थी, आप एक अजीब तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। मेरा ख़्याल है कि आपने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ डाली हैं और इसके साथ ही आपके दिमाग में जादू, जिन, भूत और परियों की वो तमाम कहानियाँ भी अभी तक जमा हैं जो आपने बचपन में अपनी नर्स या अपनी दादी अम्मा से सुनी होंगी। लिहाजा आपके दिमाग में एक अजीब ख्याल समा जाता है जो आपके ज़हनी तवाज़ुन पर इस बुरी तरह असरअंदाज होता है कि आप अचानक पूरी बहादुरी और क़ुव्वत से काम लेकर बेचारे सुलेमान के जबड़े के नीचे एक ज़बरदस्त घूंसा रसीद फरमा देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, इकबाल जंग ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मुझे पहले ही तवक्का थी कि तुम इस पूरे मामले को इसी रोशनी में देखोगे। तुमसे इससे ज़्यादा की उम्मीद रखना ही गलत है। लेकिन आओ हम शुरू से इस पर गौर करें। क्या तुम इस हकीकत को तस्लीम नहीं करोगे कि सुलेमान को अपनी ज़र्ब से बेहोश कर देने के बाद मैंने इसको नींद में डुबोने के लिए एक पुरस्कार और गैर मामूली क़ुव्वत का इस्तेमाल किया और सुलेमान मेरी इस गैर मामूली और अजीब क़ुव्वत से मुतासिर होकर इतनी आसानी से नींद में खुशी खुशी डूब गया कि एक बार भी उसने कोई हल्का सा एहतजाज नहीं किया। बेशक, असद ने कहा। अब तो डॉक्टर लोग भी हिप्नोटिज़म या तनवीम के असरात को तस्लीम करते हैं। तो तुम ये मानते हो कि मैंने सुलेमान को हिप्नोटिज़म के अमल से मसहूर किया था? हिप्नोटिज़म कोई ऐसी ताकत नहीं जिसको जादू कहा जा सके। बहरहाल मुझे इसके तस्लीम करने में पसो पेश नहीं, क्योंकि ये हकीकत है कि अगर सुलेमान हिप्नोटिज़म के असरात के तहत ना होता,
صحیح معنی بیدار اور باشعور ہوتا تو اپنے گلے میں یہ سواستیکا والا ستارہ پہننا کبھی بھی گوارا نہ کرتا۔ شکریہ، اقبال جنگ مسکرایا۔ دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم دونوں کم از کم اس نقطے پر ہم خیال ہیں کہ بعض ایسی پراسرار قوتوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے جن کو ایک معمولی درجے کا انسان بالکل نہیں سمجھتا۔ بے شک، لیکن فرض کیجئے کہ ہپناٹزم کی قوت کا یہی نسبتاً معمولی سا کرشمہ جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے اگر کچھ وحشی اور جاہل لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا جنہوں نے کبھی ہپناٹزم کا نام نہیں سنا تو لوگ اس کو جادو تصور نہ کرتے۔ یقیناً بے شمار جاہل اور ناواقف لوگ ہپناٹزم کو بھی جادو خیال کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ایک قدم اور آگے بڑھیے، اقبال جنگ نے کہا۔ اگر میں اسی پراسرار فن کو زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کر کے ایک اس سے بھی زیادہ بڑا کرشمہ پیش کروں، مثلاً اس کمرے کے فرش سے اپنے جسم کو کئی انچ اوپر اٹھا لوں، تو تم اس کو کیا کہو گے؟ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے لیے لفظ جادو استعمال کرنا پسند نہ کرو، لیکن یقیناً تم میرے اس کرشمے کو افعال کی اسی فہرست میں شامل کرو گے جس میں وحشی اور جاہل لوگ اس سے آسان تر کرشمے کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ میرا یہ فعل ایک ایسا ہوگا جس کو تم ہمیشہ سے ناممکن خیال کرتے رہے ہو۔ بالکل صحیح، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کرشمہ ناممکن نہیں ہے۔ میں اس علم و فن میں اتنا ماہر نہیں ہوں کہ ایسا کمال دکھا سکوں، لیکن کیا تم میری اس بات کا یقین کرو گے کہ میں نے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار؟ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو میں یقین کیے لیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا، اسد نے کہا، لیکن میں ان معاملات کے متعلق جو کچھ جانتا ہوں، جو کچھ میں نے سنا ہے، اس کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو زمین سے بلند ہوتے دیکھا ہے، وہ محض شعبدہ بازی ہی ہوں گے۔ در حقیقت وہ زمین سے نہیں اٹھتے، ان کے قدم ہرگز زمین سے جدا نہیں ہوئے۔ اصلیت یہ ہے کہ انہوں نے حاضرین پر ہپناٹزم کا عمل کر دیا، جس کو عام زبان میں نظر بندی کہا جاتا ہے، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ واقعی فرش سے اوپر اٹھ گئے ہیں۔ کیا آپ نے شعبدہ بازوں کو اس کمال کے متعلق بات کرتے نہیں سنا؟ وہ ایک بندھا ہوا رسا ہوا میں اچھال دیتے ہیں اور پھر اس پر چڑھتے ہوئے نظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک شعبدہ بازی ہے۔ یہی صحیح، لیکن تمہاری اس توجیہ سے میرا استدلال رد نہیں ہوتا، اقبال جنگ نے کہا۔ تمہیں یہ تسلیم ہے کہ سلیمان کو اپنے حکم کو غلام بنانے کے لیے میں نے ایک پراسرار نامعلوم قوت سے کام لیا ہے اور لے سکتا ہوں، اور اسی قوت کو مجھ سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کر کے ایک جوگی یہ کمال دکھا سکتا ہے کہ سینکڑوں تماشائیوں کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر یہ سمجھنے پر مجبور کر دے کہ وہ ہوا میں معلق کھڑا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمہیں یہ تسلیم ہے کہ اس طرح کی کوئی طاقت واقعی موجود ہے، اور اس کو استعمال کرنے والا شخص جس قدر زیادہ ماہر ہوگا اتنے ہی وسیع پیمانے پر اس کو کامیابی سے استعمال کر سکے گا۔ بے شک، مگر اس کی بھی ایک حد ہے۔ کیوں؟ اس میں حد کی شرط کیوں لگاتے ہو؟ تم بظاہر اس چیز کو ناممکن سمجھتے ہو کہ ایک انسان ہوا میں معلق کھڑا ہو جائے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ بات واقعی ناممکن ہو۔ اگر تم آج سے 100 سال پیشتر زندہ ہوتے اور کوئی شخص تم کو ریڈیو اور وائرلیس کے متعلق یقین دلانے کی کوشش کرتا تو کیا تم وائرلیس کے کمالات کو ناممکن ہی قرار نہ دیتے؟ 100 سال پہلے جو ناممکن تھا وہ آج ممکن ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم آج جس کو ناممکن سمجھتے ہو وہ دراصل ممکن ہی ہو۔ بے شک، اسد اچانک سیدھا بیٹھ گیا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہپناٹزم کو میں جادو نہیں تسلیم کرتا، یہ تو صرف انسان کے ارادے کی قوت کا ایک کرشمہ ہے۔ شکریہ، اب کہی ہے تم نے اصل بات، اقبال جنگ فاتحانہ بولا۔ ارادے کی قوت دو طرح کی ہوتی ہے، قوت خیر اور قوت شر۔ یہ تمام مسئلے کا لب لباب ہے۔ انسان کی قوت ارادی ایک ریڈیو سیٹ کی طرح ہے۔ ریڈیو سیٹ کی سوئی کو اگر مناسب میٹر پر لگا دیا جائے تو وہ فوراً فضا میں پھیلی ہوئی غیبی لہروں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر قوت ارادی کو مناسب تربیت دی گئی ہے تو غیر مرئی اور غیبی اثر کو قبول کر لیتی ہے جو کہ ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ غیبی اثر؟ یہ الفاظ یقیناً میں نے پہلے بھی کہیں سنے ہیں، صرف سنے ہوں گے۔ یہ بہت ہی بلند مرتبہ رکھنے والے دماغی ماہر نے
جو کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے دماغی اسپتال میں اعلیٰ ترین منصب کا مالک ہے، کتاب میں لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام غیبی اثر ہے۔ اس کتاب میں اس نے جن حیرت ناک باتوں کا یقین دلانے کی کوشش کی ہے، ان کا 10واں حصہ بھی ابھی میں نے تم کو نہیں سنایا۔ تب تو حیرت ہے کہ اس شخص کو پاگل خانے میں کیوں بند نہیں کر دیا گیا۔ تم بالکل بچے ہو اسد میاں، اقبال جنگ نے کسی قدر ملول تبسم کے ساتھ کہا۔ کوشش کرو اور اپنے دماغ کو وسیع بناؤ میرے دوست۔ کیا تم ان معجزوں پر ایمان رکھتے ہو جو مختلف زمانوں میں پیغمبروں نے دکھائے ہیں؟ بے شک۔ اور کیا تم کو ان حیرت ناک کرامات پر اعتقاد ہے جو کہ پیغمبروں کے ممتاز پیروکاروں یا خدا پرست درویشوں اور ولیوں نے دکھائی ہیں؟ یقیناً، لیکن ان لوگوں کو خدا کی طرف سے کچھ خصوصی قوتیں عطا کی گئی تھیں۔ بالکل صحیح، نواب نے کہا، کچھ خصوصی قوتیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تم یہ تسلیم نہ کرو گے کہ مہاتما بدھ اور ان کے چیلوں نے بھی اسی قسم کے معجزے دکھائے تھے۔ کیوں نہیں؟ دنیا کے بیشتر وسیع خیال لوگ اب اس بات پر متفق ہیں کہ مہاتما بدھ بھی اپنے زمانے کے ایک پیغمبر ہوں گے اور ان کو بھی ایک خاص قسم کی قوت عطا کی گئی تھی۔ مسلمانوں کا تو ایمان ہی یہ ہے کہ ہر قوم میں خدا کا ایک رسول پیدا ہوا ہے۔ نواب نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت پر سہارا لیتے ہوئے بولا، خدا کا شکر ہے کہ آخر کار ہماری گفتگو ایک واضح نتیجے پر پہنچتی معلوم ہو رہی ہے۔ لفظ جادو کو فی الحال نظر انداز کرو کیونکہ تم کو اس پر اعتراض ہے، اور صرف معجزوں پر غور کرو۔ اگر تم کو یہ تسلیم ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف انسانوں نے، جن کے درمیان صدیوں کا زمانہ حائل ہے، اپنی غیر معمولی مخصوص قوتوں کے ذریعے معجزے دکھائے ہیں، اور ان کے چند خصوصی شاگردوں یا پیروکاروں نے بھی اسی طرح اپنے تقدس و پاکیزگی کے ذریعے ان مخصوص قوتوں سے کام لے کر کچھ کرامات پیش کی ہیں، تو تم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ روحانیت کے کچھ دوسرے ماہرین نے بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں اسی طرح کے کچھ کارنامے دکھائے ہوں گے، اور اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ انسان کے وجود سے باہر ایک ایسی پراسرار قوت واقعی موجود ہے جو کسی خاص مذہب کے لیے محدود نہیں، بلکہ اس قوت کو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس سے اپنا تعلق اور ربط قائم کر سکے۔ ٹھیک ہے، اسد نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس سے انکار نہیں۔ شکریہ، اقبال جنگ نے کہا۔ اچھا آؤ اب تھوڑا سا قہوہ پی لیں، اس کے بغیر میرا دماغ جام ہو جاتا ہے۔ آپ زحمت نہ کیجیے، پیالیاں میں بھر کر پیش کروں گا، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر قہوہ انڈیلتے ہوئے بولا، کچھ بھی ہو، آپ کا استدلال ادھورا ہی ہے۔ اگر بہت سے نیک انسانوں کو خدا نے غیر معمولی اور مافوق الفطرت قوتیں عطا کی ہیں، تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جادو اور سحر بھی واقعی ایک حقیقت ہے۔ تو کیا تم جادو پر یقین نہیں رکھتے؟ یقیناً نہیں، موجودہ زمانے میں بھی کوئی یقین نہیں رکھتا۔ کیا واقعی؟ اقبال جنگ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ کیا تاریخ کے صفحات میں تم نے ان مجرموں کا حال نہیں پڑھا جن پر جادوگر ہونے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا؟ اس قسم کے سب سے آخری مقدمے کو تمہارے خیال میں اب کتنی مدت گزر چکی ہوگی؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے۔ نہیں، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں میرے دوست، اقبال جنگ نے کہا۔ اس طرح کا ایک مقدمہ ابھی جنوری 1926 میں چلایا جا چکا ہے، اور لطف یہ کہ یہ مقدمہ کسی مشرقی شہر میں نہیں بلکہ ایسی جگہ چلایا گیا جہاں لوگ جادو اور توہم پرستی کے لیے اب بھی بدنام ہیں، بلکہ مغرب کے ترقی یافتہ شہر پیرس کے قریب ایک شہر میں۔ لہٰذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ زمانے میں جادو پر کوئی یقین نہیں رکھتا۔ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ مجھے، اسد کسی قدر تلخی سے بولا۔ ہرگز نہیں، اقبال جنگ نے نرمی سے کہا، عدالت کے کاغذات میں اس کا ریکارڈ موجود ہے جو میرے دعوے کو اٹل ثابت کرے گا۔ لہٰذا میں پھر کہوں گا کہ تمہارا یہ بیان صحیح نہیں کہ آج کل جادو کو کوئی نہیں مانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرق میں ہی نہیں بلکہ مغرب میں بھی لاکھوں آدمی اب تک جادو اور شیطان کے ٹھوس وجود کو مانتے ہیں۔ جی ہاں، سیدھے سادے لوگ اور جاہل وہی مانتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ نہیں۔
ممکن ہے زبردستی نہ مانتے ہوں، بائیں ہمہ ہر انسان جس کو سوچنے کی صلاحیت نصیب ہے یہ تسلیم کرے گا کہ ہر وہ چیز جس کو شیطانی قوت کہا جاتا ہے اب بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ میرے عزیز، دنیا میں جتنی صفات پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک صفت کی ایک ضد بھی موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا ایک مجموعہ ازداد ہے، مثلا محبت و نفرت، مسرت و غم، فیاضی و لالچ وغیرہ۔ ہر صفت کا احساس ہم کو اس کی ضد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیرینی کا احساس ہمیں کیسے ہو سکتا ہے اگر دنیا میں تلخی نہ ہو؟ نیکی کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اگر بدی کا علم نہ ہو؟ پیغمبروں، ولیوں اور انسانیت کے سچے دوستوں کی عظمت اور پاکیزگی کا احساس ہمیں کیسے ہوتا اگر دنیا نے بدکاروں، ظالموں اور خود غرضوں کا تجربہ نہ کیا ہوتا؟ بے شک قانون فطرت بھی یہی ہے، اسد نے تسلیم کیا۔ پھر اگر نیک اور پاکیزہ انسان نیکی اور پاکیزگی کے راستے پر چل کر اپنے اندر عجیب و غریب قوتیں پیدا کر سکتا ہے تو ایک باطن انسان بدی کے راستے پر چل کر اسی طرح کی متضاد اور عجیب و غریب شیطانی قوتیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ میں اب سمجھ رہا ہوں کہ آپ کس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ شاباش! لیکن دیکھو اسد، اقبال جنگ نے خلوص و نرمی سے کہا، باطنی مسلک ایک پوشیدہ اور مخفی علم ہے جو دنیا کی ابتدا سے آج تک سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق جو تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے وہ تمہارے سامنے بیان کر دوں۔ تم ایرانی نسل سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے تم نے یقیناً یزدان اور اہرمن کے متعلق ایرانی قدیم عقیدہ ضرور سنا ہوگا۔ یزدان اور اہرمن کو نور اور ظلمت کی ابدی قوتیں مانا جاتا ہے جو کہ دنیا میں نیکی اور بدی پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف مسلسل جنگ کرتی رہتی ہے۔ سورج کی پرستش، فطرت کی پرستش اور بہار اور دوسرے موسموں کے تہوار، یہ تمام قدیم رسوم اسی عقیدے کی ایک ظاہری عملی شکل تھی، کیونکہ نور اور روشنی ایک علامت ہے صحت و دانش مندی کی اور زندگی اور ارتقاء کی۔ اس کے برعکس تاریکی اور ظلمت کا مفہوم یہ ہے کہ بیماری اور جہالت، تباہی اور موت۔ اپنے اعلیٰ ترین مفہوم میں نور اور روشنی کا مطلب ہے وہ روحانیت کی تکمیل جس کو حاصل کرنے کے بعد روح اپنے جسم کو اتار پھینک سکتی ہے اور خود ایک نور بن جاتی ہے۔ لیکن روحانی تکمیل کا راستہ بہت طویل اور دشوار اور مشقت طلب ہے، اتنا طویل اور دشوار کہ انسان اپنی ایک مختصر زندگی میں اس کو عبور کرنے کی امید مشکل سے ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کے واسطے ایک زندگی کے بجائے کئی زندگیوں کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا، اور اس احساس نے نتائج کے مسئلے کو جنم دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بار بار پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہمیں جسمانی لذتوں سے نفرت کرنے کی صلاحیت حاصل نہ ہو جائے۔ نتائج کا مسئلہ کہاں تک قابل قبول ہے اس پر یہاں بحث کرنے کا موقع نہیں۔ میرا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ انتہائی روحانی تکمیل حاصل کرنے کی قوت اور صلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ نظریہ اس طرح قدیم ہے کہ کوئی شخص اس کی ابتدا کا زمانہ معلوم نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ نظریہ شروع سے ہی دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد رہا ہے۔ کیا اسلامی عقائد کے لحاظ سے انسان کے دل کو کعبہ اور خدا کا گھر تسلیم کیا گیا؟ کیا انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ کے الفاظ موجود نہیں کہ خدا کی سلطنت ہمارے اندر موجود ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہوا کہ دنیا کے مقدس اور پاکیزہ انسانوں نے مختلف زبانوں میں جو معجزے اور کرامات دکھائی ہیں وہ ان کی روحانی تکمیل کا نتیجہ تھیں، لیکن دنیا کے دوسرے لوگ بھی اپنے اندر ایسی ہی قوتیں پوشیدہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان قوتوں کو استعمال کرنا سیکھ جائیں تو بہت سے عجیب و غریب کمالات دکھا سکتے ہیں۔ اقبال جنگ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنا شروع ہوا، بدقسمتی کی بات ہے کہ رات کے گھنٹے ابھی تک دن کے گھنٹوں کے برابر ہی ہیں، اور اس لیے تاریکی و ظلمت کی طاقت آج بھی اس سے کچھ کم سرگرم کار نہیں جتنی کہ دنیا کی ابتدا کے وقت تھی۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی مقدس رہنما دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے ظاہر ہوتا ہے، اسی وقت سے جہالت، لالچ اور اقتدار و قوت کی بھوک اس کے
پیروکار کے دماغ پر بادلوں کی طرح اپنی تاریکی پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقدس رہنما کا روشن پیغام مسخ ہو جاتا ہے اور رسوم کی شان و شوکت میں صدارت دفن ہو جاتی ہے اور فراموش کر دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، حقیقی صداقت کبھی بھی پوری طرح فنا نہیں ہوتی۔ نئے نئے مقدس رہنما مسلسل طور پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور صداقت کا اثر نو اعلان کرتے ہیں، یا اگر اعلان کے لیے ماحول سازگار نہیں تو صداقت کا پیغام مخفی طور پر اپنے منتخب پیروکاروں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات شاہد ہیں کہ صداقت کے ان مجاہدوں کو رسوم کے پرستاروں کے ہاتھوں کتنے مظالم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ان کو طرح طرح کی عقوبتیں پہنچائی جاتی ہیں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ روحانی راستے پر آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ابدی زندگی کا راز معلوم کرنے کے لیے مصروف جدوجہد رہتے ہیں۔ آج رات بھی ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے تھے اور ہمارے عظیم الشان شہر میں لوگ رات کو نفسیاتی تفریحات میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے بہت سے گوشوں میں روحانی تکمیل کے شیدائی ابدی زندگی کا راستہ معلوم کرنے میں مصروف ہوں گے۔ کیا واقعی آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اسد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بے شک، اقبال جنگ نے بلا پس و پیش جواب دیا۔ میں تمہیں پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ بتلاتا ہوں کہ مجھے اس مسئلے پر چند ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے جن کی معقولیت اور ذہنی صحت کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں ایک ہندوستانی تھا، ایک انگریز اور ایک اطالوی۔ ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ قاصد آئے تھے۔ جانتے ہو کہاں سے؟ تبت کے مرتفع علاقوں میں چھپی ہوئی ایک وادی سے۔ یہ وہ پراسرار وادی ہے جہاں کچھ لاما روحانی ریاضت میں مشغول ہیں اور روحانی تکمیل کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق طویل بنا سکتے ہیں اور بہت سی ایسی کرامات دکھا سکتے ہیں کہ جن کا حال تم نے مقدس کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ اس پراسرار وادی میں صداقت کا مقدس چراغ صدیوں سے روشن ہے اور ہماری موجودہ دنیا کی بے رحم اور احمقانہ مادہ پرستی اس کو چھو نہیں سکتی۔ مجھے تو یہ سب کچھ ایک شاندار لیکچر ہی معلوم ہوتا ہے، اسد نے کہا۔ بہرحال اگر میں یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ کچھ ایسے درویش، صوفی یا جوگی اب بھی موجود ہیں جو اپنی پاکیزگی کی بدولت اس قسم کی قوتیں حاصل کر چکے ہیں، تو یہ بات پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے جادو یا سحر کا کیا تعلق ہے۔ لفظ جادو یا سحر کو فی الحال بھول جاؤ، اقبال جنگ نے کہا۔ آج کل یہ الفاظ لغویات اور خرافات کے معنی میں استعمال ہونے لگے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب میں جس مذہب یا مسلک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کو سفلی مسلک کے نام سے یاد کرو۔ یہ مسلک بھی اپنے خصوصی ماہرین رکھتا ہے اور جس طرح تبت کی پراسرار وادیوں میں یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر روحانی ریاضت کرنے والے درویشوں کو نور اور روشنی کے علمبردار و محافظ قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح تاریکی و ظلمت کے علمبردار وہ خوفناک شیطانی مذہب ہے جس نے مڈغاسکر میں جنم لیا اور صدیوں تک افریقہ کو اپنے بھیانک پنجوں میں دبائے رہا ہے اور قدیم زمانے سے ہی غلاموں کی تجارت کے ذریعے جزائر عرب، الہند اور خود ہمارے ملک تک پھیل گیا ہے۔ بے شک اس کے متعلق میں نے بھی تھوڑا بہت سنا ہے، اسد نے تسلیم کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے پیروکار ہونے کے باوجود بہت سے حبشی لوگ اس شیطانی مذہب کی رسومات ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ سلیمان جیسے تعلیم یافتہ انسان کو یہ دلکش محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں شیطانی قوت کو بھی شستہ اور مہذب لباس پہنا دیا گیا ہے، چنانچہ مہذب دنیا میں دولت مند اور ذہین جن کو عام طور پر مزید دولت و قوت کی طمع ہوتی ہے، اس شیطانی قوت کے حصول کی لالچ رہتی ہے اور وہ اسی حصار میں پھنس جاتے ہیں۔ مشرق کے لوگ تو عام طور پر توہم پرستی کے لیے ہی بدنام ہیں۔ اسی لیے میں مغرب کی مثال دیتا ہوں۔ یورپ کے اس دور میں جب کہ زمانہ وسطی کے عقائد کو لوگ بھول چکے ہیں، فرانس کے شہنشاہ لوئی چار کے زمانہ حکومت میں خود پیرس کے اندر یہ شیطانی مذہب ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ نمونے کے طور پر جلاد فطرت انسان لاوائے سین کو ہی لے لیجئے۔
یہ شخص لوگوں کو زہر دے کر ہلاک کرنے کا شوقین تھا۔ پولیس نے یہ ثابت کیا کہ اس نے 1500 سے زیادہ بچے اس مقصد کے لیے فراہم کیے تھے کہ ان کو اپنی شیطانی عبادتوں کے موقع پر بطور قربانی پیش کرے۔ وہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کا خون ایک تشت میں جمع کر لیتا اور قربان گاہ پر برہنہ لیٹ کر اس خون کو اپنے جسم پر انڈیل لیتا۔ یہ ایک ٹھوس تاریخی بات بتا رہا ہوں، اور تم چاہو تو اس مقدمے کی تمام کارروائی ریکارڈ پر پڑھ سکتے ہو، جس میں 246 یعنی 246 مرد اور خواتین ان خوفناک شیطانی رسوم کے الزام میں ماخوذ تھیں۔ میں آپ کی تردید نہیں کرتا، اسد نے کہا۔ یقیناً یہ ایک خوفناک داستان ہے، لیکن اس کو اب ایک طویل زمانہ ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں زیادہ ثبوت کی ضرورت ہے تو اس کی بھی کمی نہیں۔ اس طرح کے واقعات ہماری زندگی کے ہنگاموں میں چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ان میں سے کوئی واقعہ منظر عام پر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شہزادہ بارغیز کا واقعہ لے لیجئے، جس کی تصدیق بہت کافی ہو چکی ہے۔ میں دانستہ ایک بار پھر مغربی ممالک کی ہی مثال دے رہا ہوں۔ شہزادے کا ایک عظیم الشان محل شہر وینس میں تھا، جس کو اس نے ایک طویل مدت کے پٹے پر کچھ لوگوں کو دے دیا تھا۔ یہ پٹا یا معاہدہ 1895 یعنی 1895 میں ختم ہونا تھا۔ مکان میں رہنے والوں کو یہ احساس نہ تھا کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ شہزادے نے ان کو نوٹس دیا کہ وہ محل کو خالی کر دیں۔ ان لوگوں نے اس پر احتجاج کیا، لیکن شہزادے کے کارکن زبردستی محل میں داخل ہو گئے۔ جانتے ہو مکان میں انہوں نے کیا دیکھا؟ آپ ہی بتائیے۔ انہوں نے دیکھا کہ محل کا حال بے حد روپیہ خرچ کر کے عصر نو سجایا گیا تھا اور ایک شیطانی عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دیواروں پر چھت سے لے کر فرش تک دمشق کے بھاری ریشمی پردے لٹکا دیے گئے تھے۔ ان کا رنگ گہرا سرخ اور سیاہ تھا تاکہ روشنی کو روک سکیں۔ ہال کے آخری سرے پر ایک بہت بڑا قالین لٹکا ہوا تھا، جس پر ابلیس کی تصویر بن کر بنائی گئی تھی اور جو پورے ماحول پر چھائی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے نیچے ایک قربان گاہ بنائی گئی تھی، جس کو پوری طرح تمام قسم کے جہنمی شیطانی لوازمات سے سجایا گیا تھا۔ سیاہ رنگ کی شمعیں، عجیب شکل کے برتن، پرستش کی رسوم میں کام آنے والا سامان جس کو ایک عام انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہاں شیطانی پرستش کی کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اس کے علاوہ حال میں خوبصورت ترتیب کے ساتھ سرخ اور زرکار گدوں والی پیش قیمت کرسیاں چنی ہوئی تھیں، اور کمرے میں برقی روشنی کا اہتمام اس خوفناک اور پراسرار انداز میں کیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی اور دیو پیکر انسانی آنکھ کے درمیان سے تمام روشنی کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ اقبال جنگ نے میز پر اپنی مٹھی زور سے مارتے ہوئے کہا، اسد، یہ ٹھوس حقائق ہیں جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، ایسے حقائق جن کے ثبوت میں عین گواہوں کو پیش کر سکتا ہوں۔ ہماری تمام سائنسی ترقی کے باوجود، ہماری بجلی، ہمارے ہوائی جہازوں، ہماری موجودہ مادی تہذیب کے تمام روشنیوں کے باوجود، تاریکی و ظلمت کی شیطانی طاقت ایک زندہ حقیقت اور ایک زندہ قوت ہے، اور یورپ، امریکہ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں میں ذلیل و مسخ شدہ فطرت کے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنے ناپاک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس شیطانی طاقت کی پرستش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں اسد۔ اسد کا چہرہ یکایک زرد پڑ گیا۔ تو کیا واقعی آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ بیچارہ سلیمان اس وحشیانہ ابلیس پرستی میں پھنس گیا ہے؟ خیال نہیں، میں پورے وثوق سے اس کو جانتا ہوں اسد، مجھے یقین ہے، نواب بولا۔ کیا تم اس حسین لڑکی کے چکر میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ سلیمان کے باقی مہمانوں کا جائزہ نہیں لے سکے؟ وہ تبتی نسل کا بھیانک سا آدمی، وہ سرخ چہرے والا ہونٹ کٹا شخص، وہ صرف ایک بازو والا اینگلو انڈین وغیرہ، وہ سب ابلیس پرست ہیں، سب کے سب۔ لیکن وہ لڑکی زرینہ، وہ ہرگز ایسی نہیں، اسد نے زوردار لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی سلیمان کی طرح زبردستی اس شیطانی کاروبار میں پھانس دی گئی ہے۔ تمہارے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں، اور تمہارے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں تمہاری تردید کرنا نہیں چاہتا۔ شاید تمہارا خیال ہی درست ہو، اقبال جنگ نے کہا،
لیکن ان لوگوں کی ابلیس پرستی کا آخری ثبوت اس ٹوکری میں موجود ہے۔ ٹوکری؟ ہاں، وہی جس میں سیاہ مرغ اور ایک سفید مرغی بند تھی، نواب نے کہا۔ سلیمان اور اس کے ساتھی یقیناً اپنے جہنمی آقا ابلیس کے حضور ایک قربانی کی رسم ادا کرنے والے تھے۔ یہ ایک بہت قدیم، صدیوں پرانی رسم ہے، سیاہ مرغ اور سفید مرغی کو ذبح کرنا۔ ابلیس پرستی کی پوری تاریخ میں اس رسم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور کہو کیا بات ہے، اقبال جان نے اچانک چونک کر کہا۔ دروازے پر کسی نے ایک نرم سی دستک دی۔ حمید، کیا تم ہو؟ دروازہ کھلا اور نواب کے مہذب خدمتگار حمید نے دروازے میں داخل ہو کر جھک کر سلام کیا۔ سرکار عالی، وہ بولا، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حمید کی ہتھیلی پر جو آگے نواب کی طرف بڑھی ہوئی تھی جواہر نگار ستارہ چمک رہا تھا۔ خوفناک چیتے کی طرح ایک جست لگا کر اقبال جنگ نے خدمتگار کو راستے سے ہٹا کر کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ سلیمان، وہ غلام گردش میں دوڑتا ہوا چلایا، سلیمان، میں حکم دیتا ہوں کہ بے حس و حرکت پڑے رہو۔ لیکن جب وہ خوابگاہ میں داخل ہوا تو سلیمان وہاں موجود نہ تھا۔ محض بستر کی بے ترتیب اور بے ڈھنگی حالت اور فرش پر بکھرے ہوئے زیریں کپڑے اس بات کی علامت تھے کہ سلیمان یہاں کبھی آیا تھا۔ اقبال جنگ فکر آمیز قدم اٹھاتا ہوا نشست میں واپس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی، لیکن اس کی آواز نرم و پرسکون معلوم ہوتی تھی۔ اس نے جواہر نگار ستارہ اپنے خدمتگار سے لیتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ سرکار عالی، میں نے اس کو مسٹر سلیمان کے گلے سے اتار لیا تھا۔ کیا؟ حضور عالی، مسٹر سلیمان نے گھنٹی بجا کر مجھے مخاطب کیا اور مجھے طلب کیا اور ایک پیالی چائے لانے کا حکم دیا۔ جب میں چائے لے کر دوبارہ حاضر ہوا تو وہ سو رہے تھے، لیکن سونے کا انداز عجیب سا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ ان کی زبان ان کے دانتوں کے درمیان سے باہر نکلی ہوئی تھی اور ان کے چہرے کا رنگ تقریباً سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی گردن نہایت خوفناک انداز تک پھول گئی ہے اور ایک فیتہ گردن کی کھال اور گوشت میں بری طرح پیوست ہوتا جا رہا ہے۔ اس اندیشے سے کہ کہیں فیتے سے ان کا گلا نہ گھٹ جائے، میں نے فیتے کو کاٹ ڈالا اور یہ ستارہ ان کی گردن سے الگ ہو گیا۔ میں اس کو لے کر سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، اور دیکھو ہمارا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہم شاید دیر میں آئیں، اقبال جنگ نے ایک دبی ہوئی برہمی کے لہجے میں کہا۔ اور جیسے ہی حمید کے جانے کے بعد دروازہ بند ہوا، وہ تیزی سے اسد کی طرف گھوما۔ معلوم ہوتا ہے حمید جیسے ہی چائے لانے کے لیے مڑا، سلیمان جاگ گیا تھا۔ اس نے عجلت سے کچھ کپڑے پہن ڈالے اور کھڑکی کے راستے فرار ہو گیا۔ یقیناً، اسد نے تائید کی، اور اب تک وہ پہاڑ گنج والے مکان کی طرف کافی دور نکل گیا ہوگا۔ چلو ہم اس کا تعاقب کریں، ان شیطانوں کے چنگل سے اس کو کسی نہ کسی طرح بچانا ضروری ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑا اور خوفناک مقصد پوشیدہ ہے۔ سلیمان جیسے شخص کو اس شیطانی کاروبار میں جس حد تک انہوں نے پھانس لیا ہے، اس حد تک اس کو پھانس لینا کوئی آسان کام نہ تھا، اور سحر اور جادو کی برادری میں ایک معمولی مبتدی کو شامل کرنے کے لیے وہ لوگ ہرگز اس قدر حماقت گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بہت بڑا مقصد ہے، اور اپنے شیطانی کھیل میں وہ سلیمان کو شطرنج کے مہرے کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔